बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 नए साल की पहली वीडियो और आज पहली तारीख को पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासी तारीख के कानूनी आइनी अदालती तारीख के अहम तरीन 15 दिनों पंद्रवाड़े का आगाज हो गया है। 1 जनवरी से 13 जनवरी के दरमियान अहम तरीन दिन इस बात का फैसला करेंगे कि आया इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेने जा रही है या नहीं, उन्हें हिस्सा लेने की इजाज़त मिलेगी, बल्ले का निशान होगा या नहीं। जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो तमाम के तमाम आज से जा रहे हैं ट्रिब्यूनल्स के पास और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और नए साल के आगाज़ पर कुछ अहम तरीन बेंच भी तश्कील दिए गए हैं जो कि इमरान खान और नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। और इस अहम तरीन मौका पर कि जब यह फैसला होने जा रहा है कि कौन कौन कब और कैसे इलेक्शन लड़ेगा, बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के 2 तर्जुमानों की जानिब से गोया कह दिया गया है कि डील करो वरना फट पड़े, बोल उठे, वाज़े पैगाम दे दिया। यहां तक कि एक तर्जुमान ने तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से बाकायदा तौर पर मदद मांग ली है कि इमरान खान को रोकना मुश्किल है, हमारी मदद की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ 7 जज साहबान और 22 जर्नैल मुकम्मल तौर पर एक्टिव इस माहौल के अंदर तफसीलात रखते हैं आपके सामने। लेकिन पहले आज की बड़ी डेवलपमेंट्स रखेंगे आपके सामने ताकि अंदाज़ा हो, आपको पता चले तर्जमानों के इस डील मांगने से पहले कि मुल्क में आज क्या हो रहा है, किस अहम तरीन हफ्ते का जो है वो आगाज़ हुआ है। जनाब, पहली खबर है इस हवाले से ये कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारे पास जो खबर है वो ये है कि जनाब कल होने जा रही है समात। बना है जनाब 7 रुकनी बेंच जो कि बताएगा, फैसला करेगा। नवाज शरीफ की नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलेगा जो आया था पनामा वाला, या फिर इलेक्शन एक्ट के नवाज शरीफ ताहयात नाअहल होंगे या फिर 5 साल के लिए। 7 रुकनी बेंच इसकी समात करने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में है और बेंच में शामिल हैं जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस मुसर्रत हलाली। और दूसरा अहम तरीन मामला कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला और कहा कि जनाब हमारी दरख्वास्त लगाएं, क्यों नहीं लगाई जा रही। और फिर यह फैसला हुआ कि कल नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से 2 जनवरी को, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस मामले की समात करने जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वहां भी और जस्टिस मोहम्मद अली मजर उनके साथ और जस्टिस मुसर्रत हलाली, यानी कि यही जो 7 जज हैं ये दोनों अहम तरीन फैसले करेंगे। क्या अब ये सवाल पैदा नहीं होता कि हम ख्याल जजेस हैं या पिक एंड चूज किया जा रहा है? सवाल तो पैदा होता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कहाँ हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहाँ हैं, जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब कहाँ हैं, जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब कहाँ हैं, वो तमाम जज साहिबान कहाँ हैं जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से कई मामलात के ऊपर इख्तलाफ करते हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि काजी फाइज ईसा साहब जिन असूलों के ऊपर खड़े थे, क्या खुद से उन्होंने उन असूलों को तोड़ दिया है? सीनियरिटी अब यहाँ कहाँ पर गई? खुद तो वो ख़त लिख दिया करते थे चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को और मीडिया को कि जनाब सीनियर जजों को इग्नोर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहाँ है जस्टिस एजाजुल एहसन, कहाँ है जस्टिस मुनीब अख्तर, कहाँ है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और कहाँ है जनाब जस्टिस अतर बिनुल्लाह? क्योंकि उनसे जूनियर जज भी इन बेंचों के अंदर शामिल किए गए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस वक्त जो कुछ था वो प्लेइंग विद गैलरीज था और वो तमाम तर चीज़ें की जा रही थी जो उस वक्त पीडीएम और नून लीग की और यहाँ तक के इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत में थी। और अब ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है इन जज साहिबान के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर तो तारीख के कूड़ेदान में खुद को ये जज फेंकना चाहें तो फिर डेफिनेटली इमरान खान के इलेक्शन ना लड़ने का फैसला आएगा। और अगर हीरो बनने का इन्हें शौक है या ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं जनाब हम गैर जानबदार हैं और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में जाकर ये फैसला करेंगे, उससे पहले जितना नुकसान इमरान खान को पहुंचाना है माफी हैंडलर और सहूलतकारों ने वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर जनाब बल्ले के निशान का मामला है
اس پر پشاور ہائی کورٹ کے تحریک انصاف کے حق میں فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی رسانی اپیل کی سماعت ڈویژنل بینچ سے کرانے کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اعجاز خان وہ بھی کل 2 جنوری کو اس معاملے کی سماعت کریں گے۔ پھر شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو لوگ ہیں ان کا معاملہ ٹریبونل میں چلا گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ جناب اس نے اپیلیں جناب لگا لی ہیں سماعت کے لیے، جو اپیلیں کی گئی ہیں ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اب ان معاملات کی سماعت کرنے جا رہی ہے۔ تھوڑا سا ٹچ کریں گے جمشید دستی صاحب کے بیان کو بھی، آگے چل کر اس پر تفصیلی ویڈیو کریں گے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ انتہائی ہولناک ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، وہ آگے چل کر آپ کو دکھائیں گے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچے ہیں، چھاپا مارا ہے، اور استغفر اللہ یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے ان کی جو بیوی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، کہ کپڑوں سے انہیں جو ہے وہ محروم کر دیا، اور باقی ساری چیزیں بھی اس قسم کی۔ اس پر میں آگے چل کر بھی بات کرتا ہوں مزید، جو اس کی اگر جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جو سورسز ہیں ان سے کنفرمیشن کے بعد ابھی لے کر چلتے ہیں آپ کو جناب 2 ترجمانوں کی جانب، جو کہ خود ساختہ ترجمان ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں جناب سہیل وڑائے صاحب کا، انہوں نے ایک خط لکھا ہے جسٹس منیر صاحب کی جانب سے، اور وہی جو وہ ایک ڈرامہ سا کریٹ کرتے ہیں مکافات نگر اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی مائی ڈیئر قاضی القضاء، یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے نام انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے جناب، اور اس کا لب لباب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسی سٹیج سے گزر رہے ہیں جس سے میں اس سے پہلے گزرا ہوں، اور میں اس میں سے گزرا تھا، ایک طرف گہری کھائی تھی دوسری طرف سمندر تھا، اور اگر میں مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے کر اسمبلیاں بحال کر دیتا تو اسٹیبلشمنٹ پی سی او لگا کر عدلیہ کی چھٹی کرا دیتی، اور جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا۔ یعنی دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کے حق میں جو فیصلہ نہیں دیا تھا جسٹس منیر نے، اور پاکستان میں نظریہ ضرورت کی راہ انہوں نے کھول دی تھی، اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسی طرف لے کر جائیں قوم کو، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کرتا، جسٹس منیر اس وقت اگر ایسا نہ کرتے تو پھر عدلیہ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عدلیہ کو فارغ کر دیتی، اور اگر میں اسمبلیاں بحال کر دیتا تو، یعنی انہوں نے وہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑے نہ ہونے کے حق میں دلیل دے رہے ہیں سہیل وڑائے صاحب، جو خود کو بڑا صحافی گردانتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جناب میرے سے سیکھیں۔ وہ اس وقت قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئین اور قانون پہ عمل نہ کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں سیاست تو آنی جانی چیز ہے، کبھی ٹھیک اور کبھی خراب ہو جاتی ہے، ریاست کو کچھ ہوا تو پھر سب پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں قائد اعظم بھی ہیں، ذوالفقار بھٹو بھی ہیں، بے نظیر بھی ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ججز قانونی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، ایوب خان ہے، یحییٰ خان ہے، جنرل ضیاء الحق ہیں، جسٹس انوار الحق، مولوی مشتاق، اس قسم کے قانونی مشورے درخواستیں ایک پوری کہانی بتاتے ہیں کہ کلثوم نواز کی فاطمہ جناح سے چھن رہی ہے، عمران خان کی والدہ بھی آتی ہیں، شوکت خانم صاحبہ ان کی شور بھی جناح صاحب سے ملنے آتے ہیں، اور جو مجھے جو خبریں مل رہی ہیں بڑی پریشان کن ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو ریلیف دیتے ہیں اور اسے رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں، اب سنیے یہ کرکس آ رہا ہے، تو وہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فوج سے لڑائی ہوگی، عدلیہ سے کشمکش ہوگی، اور میڈیا سے بدلہ لے گا، اور مخالف سیاستدانوں کو جیل بھیجے گا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ اس کو ریلیف دے کر سب کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو باقاعدہ طور پر پیغام بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ میری پولیٹیکل جو سمجھ بوجھ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا، ملنا چاہیے، آئینی قانونی طور پہ یہ ان کا حق ہے، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی کورٹ کے ذریعے ملے گا۔ اس سے پہلے جتنا نقصان پہنچایا جانا تھا وہ پہنچایا جائے گا، کنفیوز کیا جائے گا، لیکن ابھی بھی خوف اور ڈر ہے کہ عمران خان کو 12-13 کو بھی ریلیف مل گیا تو وہ الیکشن الٹ پلٹ دیں گے، بڑا سرپرائز ملے گا، پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اسی طرح سہیل وڑائے کا اشارہ ہے کہ پھر کیا ہوگا اگر وہ جیت جاتا ہے۔ پہلے بھی وہ نثار عباسی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ کو ہم الیکشن میں حصہ لڑنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن آپ ڈیل کر لیں، اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بہتر بنا لیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہیں گے کہ یہ ملک میں سب کچھ ہو، لیکن آپ کہیں گے کہ جناب آئین اور جمہوریت اہم ہے، لیکن ماضی کے ججوں نے بھی یہی غلطی کی اور قوم اس کو بھگت رہی ہے، مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نظریہ ضرورت کو زندہ نہ رکھتا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی، سپریم کورٹ پر ٹینک چڑھا دیا جاتا۔ یعنی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے بھی نظریہ ضرورت زندہ نہ کیا تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر ٹینک چڑھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جناب کہ جسٹس ایس اے نصرت جنہوں نے ریفرنڈم کرایا تھا، وہ بھی ہماری کالونی میں رہتے ہیں 1985 میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنرل ضیاء کو ریفرنڈم نہ جتواتے تو فوجی ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے۔ آپ کو خط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں، اور اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پی سی او آ گیا، جو ماشاء اللہ لگ گیا، تو کل کلاں آپ کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ دھمکی، پیغام کہ اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کو ریلیف دے دیا تو پھر پی سی او آ جائے گا یا پھر مارشل لا آ جائے گا۔ مارشل لا کی دھمکی دے رہے ہیں باقاعدہ طور پر،
اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ججوں کی رائے دوسری ہے، ہم ریاست کے مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں، سیاستدان اور جمہوری وکلا چاہے ہمیں لاکھ برا کہیں لیکن ہم ریاست کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کی کامیاں وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے نہ ملے، دنیا میں بہت فائدے ملے، آپ ریاست کی خاطر، دنیاوی فائد کی خاطر، ملکی استحکام کی خاطر سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، آئینی طور پر فیصلے درست بھی ہوں، لیکن کل کو اگر اس پر عمل نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ ججوں کے پاس کون سی فوج ہے، کون سی پولیس ہے، کیسے آپ عمل درآمد کرائیں گے؟ بغاوت ہوگی تو ججز کی کون مانے گا؟ اور اگر تحریک انصاف کو کچھ مل بھی جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے، اقتدار میں آ جاتے ہیں، مقتدر کو اس قدر ناراض نہ کریں کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ دیکھتے ہیں آپ کیسے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں، آپ جیسے جمہوری جج جو ہے وہ کیچ 22 سے کیسے نکلتے ہیں۔ ہم نے تو اپنا بہت اچھا وقت گزارا، کہ آپ بھی گزار سکیں گے؟ یعنی اس پورے کالم کے اندر کیا ہے؟ سہیل وڑائے صاحب نے باقاعدہ طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بھیجا ہے کہ آپ عمران خان کو ریلیف دینے سے باز آ جائیں، ورنہ ملک کے اندر مارشل لا لگ جائے گا۔ اب آپ کو دوسری طرف لے کر جاتے ہیں، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، جو دوسرے ترجمان ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ، وہ فرماتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات سے امید تو یہی تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف قدم ہوگا، لیکن ہو کچھ اور رہا ہے۔ جو وقت قریب آ رہا ہے، خوف بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ رائے عامہ سننے میں مل رہی ہے کہ جن حالات میں اور جس انداز میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام بڑھے گا، اور اگر سیاسی استحکام بڑھتا ہے تو اس سے معاشی استحکام بھی بڑھے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے اگر سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے انتخابات کے حوالے سے دو صورتیں نظر آ رہی ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دو صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر انتخابات صاف شفاف انداز میں کروائے جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے 9 مئی والے؟ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف اس لیے نہیں لکھ رہے کیونکہ پھر تو واضح ہو جائے گا نا، وہ کہیں گے اچھا پی ٹی آئی 9 مئی والے، یعنی ان کو ایک نیچے لگانا چاہتے ہیں ان کے بکس میں نا، یعنی ان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں قوم کو، کہ 9 مئی والے پتہ نہیں انہوں نے 9 مئی کو کیا کر دیا تھا، 9 مئی والے اقتدار۔ اگر 9 مئی والوں نے 9 مئی کو غلط کیا تھا بقول آپ کے، تو پھر وہ کیسے اقتدار میں آ جائیں گے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ پاکستانی عوام اتنے بے وقوف ہیں کہ اگر 9 مئی والوں نے 9 مئی کو کچھ غلط کیا تھا تو انہیں ووٹ دینے کے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا، وہ تمام تر معاملہ انجینئرڈ تھا۔ جب بھی اس کی تحقیقات ہوں گی، عمران خان اس طرف اشارہ کر چکے، کیا نکلے گا؟ تو موصوف فرماتے ہیں 9 مئی والے آ جائیں گے، یعنی صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے۔ یعنی آپ سوچ لیں، سمجھ لیں، سن لیں، اس پلیٹ فارم پر یہ بات میں آپ کو کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، چاہے مجھے گالیاں پڑیں، چاہے مجھے آپ جو مرضی کہیں ٹویٹر پر یا یہاں کہتے ہیں جناب راجہ صاحب آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ کیا ہے۔ الحمدللہ تمام تر چیزوں کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو حامی کالم نگار ہیں، جو خود ساختہ ترجمان ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، جو غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے آپ کو یہ بات کہہ چکا کہ جب بھی صاف شفاف الیکشن ہوں گے، عمران خان کا اقتدار ہے، 2/3 اکثریت سامنے دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ لیکن اگر انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں، انورٹڈ کاماز کے اندر لکھے آزادانہ تنظن، تو پھر کیا ہوگا؟ تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئرڈ انتخابات ہوں گے۔ جی بالکل، دھاندلی ہوگی، اور جس میں اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا جائے گا۔ لیکن 9 مئی والے کون ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کس پر حملہ کیا تھا، وہ کیسا اور کس کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے۔ اب یہاں پر وہ رگڑا لگانے کے لیے کہ عمران خان کو دباؤ میں لا کر انہیں کہا جائے کہ جناب وہ ڈیل کریں۔ انہوں نے کہا جناب کہ وہ کس ادارے کے کو اپریل 2022 سے جب عمران خان کا حکومت کا خاتمہ ہوا، وہ کس کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں؟ اس سوالوں کے جواب سب کو معلوم ہے۔ اور تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور علی خان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کی قیادت کا فیصلہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد کسی سے وہ کوئی انتقام نہیں لیں گے، نہ کسی ادارے سے لڑائی لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کا بھی یہ فیصلہ ہو، لیکن تحریک انصاف کے انتخابات جیتنے کی صورت میں فوری طور پر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیا ٹرینڈ چلائے گا؟ اب یہ وہ خوف ہے اور ڈر ہے آپ سے، جو ہم جیسے مزدور صحافیوں سے، ہم کوئی سوشل میڈیا ٹرینڈ تھوڑی چلاتے ہیں، ہم تو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کوئی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل تھوڑی ہیں، ہم تو عوامی نبض کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور عوام کی نبض جس انداز میں جس طرف چل رہی ہے، جس طرف کا اشارہ کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ بات مان رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبض کے اوپر اگر آپ بات رکھ کے فیصلہ کریں گے تو فوری طور پر وہی ہوگا، انہی کا ذکر آئے گا جن کی وجہ سے ملک کے اندر یہ معاملات آج یہاں تک پہنچے، عمران خان کی حکومت گئی۔ تو یہاں پر پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا جو پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا ہے، کیا تحریک انصاف اور عمران خان کو ان کا فوج اور فوج کی قیادت سے متعلق ماضی کا ایک بیان اور الزام انہیں یاد نہیں دلائیں گے، اور پھر اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور اگر واقعی عمران خان بدل گئے ہیں تو پھر کیا وہ 9 مئی کے حملے 9 مئی کو بھلا دیں گے، نفرت ختم ہو گئی ہے،
اور کیا وہ سب کو گلے لگا لیں گے؟ یہی وہ معاملہ ہے جس پر پہلے سوچ بچار ہونی چاہیے، معافی تلافی کے راستے نکلنے چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ معافی تلافی کے راستے نکلنے چاہیے، منتیں بھی ہیں، ترلے بھی ہیں، دھونس بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، ان کے ذریعے جو کہ خود ساختہ ترجمان ہیں، اور مقصد ان تمام تر چیزوں کا ایک ہے، منت کرو، ترلا کرو، دباؤ میں لاؤ، دھمکی دو، دھونس دو، پیغام دو، جس طرح سے بھی کہو آپ ہار جائیں گے، آپ جیت سکتے ہیں، آپ ایسے جیت سکتے ہیں، ویسے کیا تو آپ ہار جائیں گے۔ تمام تر چیزوں کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ تحریک انصاف کا بلے کا نشان رہے گا یا نہیں، 90% رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ رولا ہی رولا نظر آ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ عمران خان کو دباؤ میں لانا، اور نظر کیوں کہ آ رہا ہے کہ آج تک عمران خان دباؤ میں نہیں آیا، اور آگے چل کر اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا کہ عمران خان الیکشن لڑے گا اور بلے کے ساتھ لڑے گا، تو پھر یہ ساری کہانی تلپٹ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے یہ ساری پریشانی ہے۔ وقت سے پہلے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔